एमल गुड़िया, कहाँ गुम हो? घर करीब आ गया है। अब मेरी बात गौर से सुनो। शकीला भाभी को कोई तफसील बताने की ज़रूरत नहीं है। बस ये कह देना कि मैं ट्रेनिंग सेंटर से लेकर आ रहा हूँ। भाभी वैसे ही तुम्हारी हरकतों से परेशान रहती हैं और भाई साहब ने सख्ती से मना किया है कि इन्हें कुछ न बताया जाए। उन्होंने इसे हिदायत दी। जी चाचू, अम्मी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है और आप भी वादा करें कि आप अम्मी को भी और बाबा को भी तैमूर और मेरी मुलाकात के बारे में कुछ नहीं बताएंगे। एमल ने इन्हें देखा। ठीक है, मगर तुम भी वादा करो कि इसे ज़्यादा तंग नहीं करोगी और एक मौका ज़रूर दोगी। उन्होंने जवाबन इससे वादा मांगा। चाचू, अभी कुछ दिन लगेंगे, मगर ठीक है डन, पर आपको मेरा साथ देना चाहिए होगा। अंदर चलते हैं, अम्मी से मिलते हैं। वो जल्दी से कहती जीप से उतर कर अंदर भागी। अम्मी अम्मी किधर हैं आप? मैं आ गई हूँ, वो चिल्लाई। एमल की आवाज़ सुनकर शकीला बेगम जल्दी से कमरे से निकली। सामने इनकी बच्ची खड़ी थी। उन्होंने आगे बढ़कर इसे गले लगाया, इसके माथे को चूमा। या अल्लाह, लड़की कहाँ से आ रही हो? क्या हुलिया बनाया हुआ है? ये क्या पहना है? और ये इतनी चोटें कैसे लगी? वो इसके चेहरे और हाथ पैरों पर पड़ी खराशें देखते हुए बोली। भाभी, क्या सारे सवाल यहीं पूछ लेंगी? ट्रेनिंग से आ रही है, जाहिर सी बात है वहाँ मार पीट तो होती है। और गुड़िया, तुम अंदर जाओ और भाभी आप अच्छा सा खाना खिलाएं, बहुत भूख लगी है। ठीक एक हफ्ते के बाद तैमूर अपने घर मौजूद था। वो सुबह ही सुबह घर पहुंचा था और अपनी मामा के साथ बैठा लाड उठवा रहा था। भाई, आपने बताया नहीं आपको भाभी कैसी लगी? साद ने मेरे पास बैठे हुए कहा। कैसी क्या मतलब? मैं कब इससे मिला हूँ? जैसी है वैसी ही होगी, इसमें कौन से सींग उग जाने हैं? तैमूर उखड़ अंदाज में बोला। तो क्या आपने मेरी भेजी हुई तस्वीर नहीं देखी? साद ने हैरानगी से पूछा। नहीं, और अब प्लीज़ मुझसे और कोई बात ना करो, तैमूर ने इसे टोका। तैमूर बच्चे, क्या बदतमीजी है? अभी तक तुम्हारा दिमाग दुरुस्त नहीं हुआ। अच्छा ऐसे करो, कितने दिन बाद आए हो? जाकर अपने ससुराल सलाम कराओ। शकीला जब भी फ़ोन करती है तुम्हारा ज़रूर पूछती है। मिसेज़ इम्तियाज़ ने इसके बाजू पर हाथ मारा। मामा प्लीज़, अभी तो आया हूँ, एक दो दिन रेस्ट करने दें, फिर देखूँगा, तैमूर ने कहा और फिर खड़ा होकर साद के हाथ से जूस छीनता हुआ अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। सकीना सकीना, कहाँ हो तुम? वो आंखों में इसका तसव्वुर लिए बेड पर गिर गया। शाम ढल रही थी, मौसम भी रंग बदल रहा था। तैमूर ने तैयार होकर बैग से अपनी जैकेट निकाल कर पहनी। अब इसका रुख बाहर की जानिब था। वो थोड़ी बहुत शॉपिंग करने का सोच कर बाहर निकला। करीबी मॉल में आकर शेविंग के सामान के साथ साथ थोड़ा बहुत पर्सनल इस्तेमाल का सामान भी ख़रीदा। वही एक लड़की पर इसे सकीना का गुमान हुआ। वो बिजली की तेज़ी से सामान छोड़कर दूसरी रो में आया। काली जीन्स, सफ़ेद लॉन्ग शर्ट और सर पर स्कार्फ पहने वो स्टाइलिश सी लड़की सकीना ही थी, जो बड़े पुरसुकून अंदाज में ग्रोसरी शॉपिंग कर रही थी। आराम और अच्छी खुराक मिलने से इसकी सेहत बेहतर हो गई थी। इसकी रंगत चमक रही थी, गालों पर भी सुर्खी नुमाया थी। तैमूर टिकटिकी बांधे अपनी मुताए हयात को देख रहा था। इसे अपने अंदर एक सुकून सा उतरता महसूस हुआ। चंद लम्हे इसे देखने के बाद वो आगे बढ़ा। एमल घर के बिल्कुल पास बनी मार्केट में ग्रोसरी शॉपिंग के लिए आई हुई थी। चाचू इसे उतार कर चले गए थे और ठीक एक घंटे बाद इसे लेने वापस आने वाले थे। अम्मी ने इसे एक लंबी चौड़ी लिस्ट थमाई थी। वो बड़े पुरसुकून अंदाज में एक चीज़ एक एक करके अपनी ट्रॉली में रख रही थी। तभी किसी ने इसके कंधे पर हाथ रखा। वो चौंक कर मुड़ी तो सामने तैमूर खड़ा इसे पुरशौक निगाहों से घूर रहा था। देखा, मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें ढूंढूंगा। दुनिया गोल है, हर चीज़ अपने महवर से आ मिलती है, और आज तुम भी मुझे मिल गई हो। इसने पसंदीदा नज़रों से इसके स्कार्फ को देखा। रास्ता छोड़िए, मुझे जाना है। एमल ने निकलना चाहा। कहाँ जाना है बताओ, मैं छोड़ देता हूँ, तैमूर ने ऑफर की। एमल सर नफ़ी में हिलाते हुए पीछे हुई। इसका इरादा बाहर निकलने का था। इसे तैमूर भांप चुका था। इसने तेज़ी से आगे बढ़कर एमल की कलाई को अपनी गिरफ्त में लिया और इसे घसीटते हुए एक वीरान गोशे में ले आया। क्या बदतमीज़ी है, हाथ छोड़िए मेरा, मुझे जाना है। एमल बिलबिला उठी। अपना एड्रेस बताओ, मैं तुम्हें खुद छोड़ूंगा और तुम्हारा घर भी देख लूँगा। शाबाश, जल्दी करो, वो इसकी आंखों में झांकता हुआ बोला। मुझे दर्द हो रहा है, एमल खुशमुसाई। तैमूर की कलाई पर गिरफ्त बहुत मजबूत थी। एमल बुरी तरह से फंस चुकी थी। चाचू के आने का वक्त भी करीब आ रहा था। इससे पहले वो कुछ कहती, तैमूर इसकी जानिब झुका। हिजाब लेना कब से शुरू किया? वैसे तुम इस स्कार्फ में पहले से ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। शुक्रिया स्वीट हार्ट, मेरी बात रखने के लिए। तैमूर ने बेखुदी से इसके सुरख गाल पर उंगली फेरी। एमल इतनी कुर्बत से थर्रा उठी, इसके गाल दहक रहे थे। इसने एक झटके से तैमूर को पीछे किया। मैंने आपकी कोई बात नहीं रखी, वो तब कर बोली। तो फिर ये हिजाब क्यों? तैमूर ने इसकी आंखों में आंखें गाड़ी। मेरे हस्बैंड को मेरा स्कार्फ लेना अच्छा लगता है। ये स्कार्फ मैंने अपने हस्बैंड की ख्वाहिश पर पहना है। एमल ने इसके सर पर बम फोड़ा। क्या बेहुदा मजाक है?
آئندہ ایسی بات مت کرنا، میں مذاق میں بھی کسی کا نام تمہارے ساتھ برداشت نہیں کر سکتا۔ ویسے بھی 1 ہفتہ ہی تو ہوا ہے تمہیں مجھ سے الگ ہوئے، 1 ہفتے میں کیسے شادی شدہ ہو سکتی ہو؟ وہ گرایا۔ میں شادی شدہ ہوں، بتائیں کون سی قسم کھاؤں کہ آپ کو یقین آ جائے؟ وہ بے رخی سے بولی۔ اس بے یقینی سے اسے دیکھتا رہا اور پھر مڑ کر سیدھا باہر نکل گیا۔ اس کے پتھریلے چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی۔ پارکنگ میں آ کر اس نے اپنی کار نکالی اور رش ڈرائیو کرتا ہوا گھر کی جانب روانہ ہو گیا۔ گھر پہنچ کر وہ بھی اندر لاؤنج میں داخل ہوا ہی تھا کہ سامنے موم نظر آئی۔ تیمور بیٹا، میں لانڈری کروا رہی ہوں، اپنے سارے دھلنے والے کپڑے لا کے دو، انہوں نے دیکھتے ہی حکم دیا۔ موم پلیز ابھی نہیں، پھر کبھی کروا دیجیے گا، وہ تھکے تھکے لہجے میں بولا۔ اچھا یہ بتاؤ شام سے نکلے ہوئے ہو، شکیلا کی طرف گئے کیا؟ انہوں نے اشتیاق سے کہا۔ تیمور میں اس وقت بحث کرنے کی ہمت نہیں تھی، اس کا دل بری طرح ٹوٹا تھا۔ اس نے اپنی صرف نظریں اٹھا کر ان سے پیچھا چھڑانے کو اسبات میں سر ہلایا اور اپنی جیکٹ اتار کر صوفے پر رکھ کر وہیں بیٹھ گیا۔ مسز امتیاز نے ایک نظر اس کی سرخ آنکھوں اور تھکے تھکے انداز پر ڈالی۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، اٹھو اپنے کمرے میں جاؤ، تھوڑا آرام کرو، انہوں نے پیار سے اسے اٹھایا۔ تیمور صوفے سے اٹھا اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ وہ بیڈ پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گیا۔ اس کا دل بری طرح ٹوٹا تھا۔ اس کے کانوں میں بار بار سکینہ کے الفاظ گونج رہے تھے، شادی شدہ، شادی شدہ۔ تیمور کے جانے کے بعد مسز امتیاز نے کپڑے سمیٹے اور پھر صوفے پر پڑی تیمور کی جیکٹ اٹھائی جو میلی میلی سی لگ رہی تھی۔ اسے لانڈری میں دینے کا ارادہ کر کے جیبیں چیک کی تو ان کے ہاتھ میں چین اور اس کے اندر انگوٹھی آ گئی۔ وہ حیرت سے چین اور انگوٹھی کو دیکھ رہی تھیں۔ یہ تو انہوں نے عمل کو دی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ان کے چہرے پر غصہ نمودار ہونا شروع ہوا۔ وہ تنتناتی ہوئی تیمور کے کمرے میں داخل ہوئی۔ تیمور یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اب تم ان اوچھی حرکتوں پر اتر آئے ہو؟ میں نے تمہاری ایسی تربیت تو نہیں کی تھی، کہاں کمی رہ گئی؟ غصہ اور تعصب سے ان کا برا حال تھا۔ ممی ایسا کیا کر دیا میں نے؟ وہ سر تھام کر بولا۔ کیا کر دیا؟ یہ بھی میں بتاؤں؟ میں نے کہا تھا شکیلا سے ملانا، مگر تمہیں تو اس بچی سے نہ جانے کیا بیر ہے۔ اس معصوم سے منگنی کی انگوٹھی نکاح کا شگن ہی چھین لیا۔ انہوں نے ہاتھ میں تھامی چین انگوٹھی لہرائی۔ یہ کہاں سے آئی مجھے نہیں پتا۔ تیمور حیرانگی سے چین کو ہاتھ میں لے کر دیکھ رہا تھا۔ تو اب جھوٹ بھی بولنے لگے ہو؟ میں نے خود یہ تمہاری جیکٹ کی جیب سے نکالی ہے، آنے دو تمہارے ڈیڈ کو۔ وہ غصے سے بڑبڑاتی ہوئی باہر نکل گئی۔ تیمور کا حیرانگی اور شوق سے برا حال تھا۔ میری جیکٹ کی جیب؟ وہ خدایا! اس نے تیزی سے اپنا سیل اٹھایا اور سعد کو فون ملایا۔ سعد جلدی سے اپنی بھابھی کی تصویر مجھے بھیج، جلدی کر۔ تھوڑی دیر میں سعد کا میسج آ چکا تھا۔ اس نے تصویر کھولی۔ گلابی قمیض شلوار میں ملبوس نکھری نکھری سی ایمل عرف سکینہ کی خوبصورت تصویر جگمگا رہی تھی۔ تیمور ٹکٹکی باندھے ایمل کی تصویر کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی کیفیت عجیب سی تھی، خوشی بھی تھی، غصہ بھی اور شوق بھی لگا تھا۔ تھوڑی دیر تک وہ اس دشمن جان کو دیکھتا رہا۔ وہ اس لڑکی کے سامنے اس رشتے کو لے کے اپنی ناگواری کا بھرپور اظہار کر چکا تھا اور سکینہ سمجھ کر اسی لڑکی کو چاہنے کا جرم بھی کر چکا تھا، لیکن اس سب کے باوجود وہ تو اسے پہچان چکی تھی، تو پھر اس نے اپنا تعارف کیوں نہیں کرایا؟ کیوں نہیں بتایا کہ وہی اس کی بیوی ایمل ہے؟ اس نے اپنا نام غلط کیوں بتایا؟ تیمور کا سوچ سوچ کر سر پھٹا جا رہا تھا، اور آج وہ کتنے دھڑلے سے مال میں اس کے سامنے اس کی ہی نفی کر کے گئی تھی۔ تیمور جواب دینا ہوگا مسز تیمور، وہ بڑبڑایا، لیکن کیسے؟ سب سے پہلے تو ایمل سے ملنا ضروری تھا، اور یہ تو طے تھا کہ وہ اتنی آسانی سے اس کے ہاتھ آنے والی نہیں تھی۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد تیمور نے سعد کو دوبارہ فون ملایا۔ جی بھائی، دیکھ لیا بھابھی کو؟ بالکل باربی ڈول جیسی بھابھی ہے نا میری؟ سعد فون اٹھاتے ہی شروع ہو گیا تھا۔ سعد میرے بھائی بریک لگا، یہ بتا تیرے پاس ایمل کا سیل نمبر ہے؟ تیمور نے پوچھا۔ کیا بھائی، پہلے تو میری بھابھی کو دیکھ بھی نہیں رہے تھے اور اب فوری فون نمبر چاہیے؟ بڑے فاسٹ جا رہے ہیں، سعد نے اسے چھیڑا۔ سعد وہ گرایا۔ سوری بھائی، بولیے کیا چاہیے آپ کو؟ اس کی غصیلی آواز سن کر سعد تیر کی طرح سیدھا ہوا۔ مجھے فوری طور پر ایمل کا پرسنل نمبر ٹیکسٹ کرو، تیمور نے حکم دیا۔ نہیں بھائی، کبھی کبھی تو اونٹ پہاڑ کے نیچے آتا ہے، بس آپ کو جتنا غصہ کرنا ہے مجھ پہ کر لو، مارنا ہے مار لو، لیکن آپ پی سی میں ڈنر کراؤ اور بدلے میں بھابھی کا نمبر لے لو۔ ویری سمپل، سعد نے اسے بلیک میل کیا۔ چل چھوڑ، ایسی بھی مجبوری نہیں، میں اس کے گھر فون کر کے بھی نمبر لے سکتا ہوں، تیمور نے صاف جواب دیا۔ جی بھائی بالکل صحیح جا رہے ہیں، اب آپ بھابھی کے گھر فون کرو، پہلے شکیلا آنٹی سے آدھے گھنٹے تک سلام دعا کرو اور اس کے بعد ہمت کر کے ان سے گزارش کرنا کہ ایمل بھابھی کو بلا دیں، اور اس پر اگر بھابھی نے آنٹی کے سامنے آپ کی عزت افزائی کر دی تو واللہ مزہ آ جائے گا۔ سعد نے چٹخارا بھرتے ہوئے منظر کشی کی۔ ویسے جتنا تیمور ایمل عرف سکینہ کو جانتا تھا، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بڑے آرام سے اس کی عزت افزائی کر سکتی تھی۔ یہی سوچ کر اس نے گدھے کو باپ بنانے کا سوچا۔ سعد ڈھیٹوں کے سردار، چل دے دوں گا پی سی میں ڈنر، اب تو نمبر دے دے،
اس نے ہتھیار ڈالے۔ بھائی میں ٹیبل بک کرا رہا ہوں، ٹھیک 2 گھنٹے بعد گھر پہ ہوں گا، اچھا سا زبردست سا ڈنر کرتے ہیں، پھر وہیں میں آپ کو بھابھی کا نمبر دوں گا، اللہ حافظ۔ سعد نے جلدی سے فون رکھا۔ تیمور نے گھڑی میں وقت دیکھا اور پھر تیار ہونے لگا۔ اس کی طبیعت کا سارا بوجھل پن، سر درد سب ختم ہو چکا تھا۔ وہ خود کو فریش محسوس کر رہا تھا۔ جس سکینہ کے لیے وہ تڑپ رہا تھا وہ اس کی اپنی تھی، بس اس کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا تھا جو اب اٹھ چکا تھا۔ مسز تیمور، یہ تو اب تمہیں مسٹر تیمور ہی بتائیں گے کہ انہیں تم پر حجاب کتنا اچھا لگتا ہے۔ آخر کو اپنے ہسبینڈ کی خواہش پر تم حجاب لے رہی ہو تو اتنا تو میرا فرض بنتا ہے۔ وہ ایمل کو سوچ کر مسکرایا۔ وہ پتھر دل نہیں تھا، بس اس کا پیشہ ہی ایسا تھا کہ اس کا مزاج سخت ہو گیا تھا، اور یہ لڑکی جسے اس کی بیوی ہونے کا شرف حاصل تھا اس کے دل میں دھڑکنے لگی تھی، اس کی رگ رگ میں اتر چکی تھی، مگر اب اسے اپنا ہی انڈیلا ہوا زہر امرت میں بدلنا تھا۔ اس کی بد اعتمادی، بے اعتباری ختم کرنی تھی۔ جب سے تیمور کو اپنے اور عمل کے درمیان اس خوبصورت رشتے کا، ریلیشن شپ کا پتہ چلا تھا، تب سے اسے خود پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا۔ عمل پر اپنی ملکیت کا احساس اس کی رگ رگ میں شامل ہو گیا تھا۔ ڈیڈ سے رخصتی کی بات کرنی ہی پڑے گی۔ وہ پرسکون ہو کر خود پرفیوم چھڑک کر کمرے سے نکلا۔ تیمور کے جانے کے بعد ایمل نے سکون کا سانس لیا اور اس کے تیور دیکھ کر گھبرا گئی تھی، مگر ابھی اتنی جلدی اسے معاف کرنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ ابھی وہ کھڑی ہوئی سوچ رہی تھی کہ اس کے فون کی بیل بجی۔ ایمل گڑیا، میں آ گیا ہوں، کدھر ہو تم؟ فون پر میجر طارق تھے۔ چاچو، میں کیش کاؤنٹر پر آ رہی ہوں، آپ ادھر ہی آ جائیں، ایمل نے جواب دیا اور سامان سمیٹ کر ٹرالی کو لے کر چیک آؤٹ کرنے چلی گئی تھی۔ میجر طارق اندر آ چکے تھے۔ دونوں چچا بھتیجی نے ساری گروسری تھیلے میں ڈالی، بل پے کیا اور باہر نکل آئے۔ کیا بات ہے، اتنی چپ چپ کیوں ہو؟ دماغ کہاں ہے تمہارا؟ میجر طارق نے ایمل سے پوچھا۔ کچھ نہیں چاچو، مجھے چاچی یاد آ رہی ہیں۔ میں جب بھی ان کے ساتھ باہر جاتی تھی وہ کسی اچھے سے ریسٹورنٹ سے کھانا کھلاتی تھی۔ یقین نہیں آتا میری اتنی گڈ لکنگ بڑے دل کی مالک میری پیاری سی چاچی کے ہسبینڈ اتنے کنجوس ہیں۔ وہ تعصب سے سر ہلاتے ہوئے بولی۔ بھتیجی، بڑے افسوس کی بات ہے، تمہیں تو میری سائیڈ پر ہونا چاہیے اور تم میری بیگم کی سائیڈ لے رہی ہو۔ خیر، تم بھی کیا یاد کرو گی؟ سامان گھر رکھ کر بھابھی سے پرمیشن لے کر آج تمہیں پی سی میں ڈنر کرواتا ہوں۔ ویسے بھی آج رات تک بھائی صاحب بھی آ جائیں گے، پھر ان کو بھی ساری رپورٹ دینی ہے، وہ بھی ڈسکس کر لیں گے۔ میجر طارق نے پلان بنایا اور گاڑی گھر کی طرف ڈال دی۔ وہ دونوں گھر پہنچ گئے تھے۔ جلدی جلدی ساری گروسری اندر رکھی، پھر میجر طارق تو لباس بدلنے چلے گئے اور ایمل شکیلا کے پاس آ گئی۔ امی کچن میں سارا سامان طریقے سے رکھ دیا ہے، وہ چاچو کہہ رہے تھے آج پی سی میں ڈنر کرتے ہیں، آپ کی اجازت ہو تو چلی جاؤں؟ بلکہ آپ بھی چلیے نا، مزہ آئے گا، اتنے دن ہو گئے کہیں باہر نہیں گئے۔ ایمل ان کے کاندھے دباتے ہوئے بولی۔ تمہیں پتہ ہے نا میں تمہارے بابا کے بغیر کہیں نہیں جاتی۔ خیر، تم بھی بہت دنوں بعد گھر آئی ہو، کمزور بھی اتنی لگ رہی ہو، ایسا کرو تم اپنے چاچو کے ساتھ ڈنر کر آؤ، لیکن زیادہ رات نہ کرنا، ٹائم سے گھر آ جانا، رات 9 بجے تک تمہارے بابا بھی گھر آ جائیں گے۔ انہوں نے اسے اجازت دی۔ امی اگر کہیں تو دیر سے آ جاؤں تاکہ آپ کو بابا کے ساتھ ٹائم مل جائے، وہ شرارت سے آنکھ میچ کر بولی۔ ایمل، انہوں نے اسے ٹوکا۔ ہائے اللہ، دیکھو تو میری پیاری سی امی کتنی اچھی لگ رہی ہیں، گلش کرتے ہوئے۔ میرے بابا بہت لکی ہیں جو انہیں میری کیوٹ سی امی ملی۔ ایمل محبت سے اپنی پیاری سی سوبر سی ماں کی گال کو چومتی ہوئی بولی۔ اچھا بس بس، بہت مکھن ہو گیا، جاؤ تیار ہو جاؤ۔ انہوں نے اسے چلتا کیا۔ ایمل اپنے کمرے میں آئی، جلدی سے الماری کھول کے بڑا سٹائلش سا کرتا پاجامہ نکالا اور تیار ہونے لگی۔ میجر طارق، اس کے پیارے چاچو، زیادہ تر اپنی فیملی کے ساتھ پوسٹنگ پر ہی رہتے تھے، اس لیے جب بھی وہ آتے تھے ایمل ان کے ساتھ خوب مزے کیا کرتی تھی۔ چاچا بھتیجی سے زیادہ دونوں کے درمیان دوستی کا رشتہ تھا، اس لیے اس نے ان سے تیمور کی بھی ایک بار ڈسکس کر لی تھی، اور آج پورے 1 ہفتے بعد مال میں تیمور کو دیکھ کر وہ حواس باختہ ہو گئی تھی۔ کچھ بھی ہو پر دل میں وہ اس سے ڈرتی تھی۔ مانا کہ بندہ رج کے ہینڈسم تھا، مگر نک چڑھا بھی اتنا ہی تھا۔ وہ آئینے میں بال سلجھاتے تیمور کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ غصہ تو موصوف کی ناک پر دھرا رہتا ہے۔ وہ کھڑوس کتنا سیریس ہو گیا تھا میرے ہسبینڈ کا سن کر۔ ایمل کو اس کی سرخ ہوتی آنکھیں یاد آ گئیں۔ ابھی وہ تیار ہو ہی رہی تھی جب نیچے سے اس کے چاچو نے آواز لگائی، ایمل ہری، اب 5 منٹ میں آ جاؤ ورنہ میں تمہیں چھوڑ کر اکیلا ہی ڈنر کرنے چلا جاؤں گا۔ ایمل نے جلدی سے اپنے گیلے بال سمیٹ کر کیچل لگایا، سر پر اسکارف جمایا، پیروں میں نازک سی چپل پہنی اور تیزی سے نیچے اترائی۔ کیا چاچو یار، آپ لوگ ہر وقت گھڑی کی سوئی دیکھ کے تیار رہتے ہو، یہ کوئی آرمی میس تھوڑی ہے، لیٹ ہو گیا تو ڈنر نہیں ملے گا۔ اس نے نیچے آ کر منہ بسورا۔ محترمہ، آپ بھی بہت جلد ٹریننگ کے لیے جانے والی ہیں، اور جس قوم میں وقت کی پابندی کا احساس نہ ہو وہ آگے کیا کر سکے گی؟
وقت کی پابندی کرنا سیکھو اگر زندگی میں آگے بڑھنا ہے۔ انہوں نے اسے آگے چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ دونوں شکیلہ بیگم کو خدا حافظ کہتے ہوئے باہر نکل آئے اور اب گاڑی کا رخ پی سی کی طرف تھا۔ سعد گھر آ چکا تھا اور تیمور بھی تیار تھا۔ سعد کے آتے ہی وہ کمرے میں موم کو ڈنر پر جانے کا بتانے آیا۔ موم، میں سعد کو لے کر پی سی ڈنر پر جا رہا ہوں، آپ بھی چلیے ہمارے ساتھ۔ وہ ان کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ ایک معصوم بچی کا دل توڑ کر اب ہوٹل میں سیلیبریٹ کرنے جا رہے ہو؟ تمہیں تو ذرا بھی خوف خدا نہیں رہا۔ میں شکیلہ کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ کتنی پیاری نازک معصوم فرشتوں جیسی لڑکی میں نے اور تمہارے ڈیڈی نے تمہارے لیے پسند کی تھی اور یہ صلہ دیا تم نے ہمیں۔ جاؤ بیٹا جاؤ، مجھے نہیں جانا تمہارے ساتھ۔ آنے دو تمہارے ڈیڈی کو، آج تو فیصلہ ہو کر رہے گا۔ وہ تو اس سے سخت ناراض تھی۔ موم پلیز، ایسی کوئی بات نہیں، اور آپ کی وہ نازک فرشتوں جیسی بہو اتنی بھی شریف اور فرشتوں جیسی نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے اپنے بیٹے سے ناراض ہو جائیں۔ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، لیکن قسم سے مجھے نہیں پتا کہ وہ چین اور انگوٹھی میری جیکٹ میں کیسے آئی۔ تیمور نے بات سمجھانے کی کوشش کی۔ بس اب مزید میرے سر میں درد مت کرو، اب جو بھی بات ہوگی وہ تمہارے ڈیڈ کے سامنے ہوگی۔ اب تم انہیں بتانا کہ وہ تمہارے پاس کیسے آئی، اور لاؤ وہ چین اور انگوٹھی مجھے واپس کرو۔ انہوں نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ موم پلیز، آپ ناراض مت ہوں، اور اب انگوٹھی تو میں خود آپ کی بہو کو پہنا دوں گا، اور اپنے ناکردہ سارے گناہوں کی معافی بھی اس فرشتہ صفت خاتون سے مانگ لوں گا۔ اب تو خوش ہو جائیں یار، تیمور نے انہیں گدگدایا۔ بھائی کہاں ہو یار، پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں، کبھی کبھی تو جیب ہلکی کرتے ہو، اب چلو بھی۔ سعد آواز لگاتا اندر آیا۔ اچھا موم، میں اس بھوکے کو کھانا کھلاتا ہوں، پھر رات میں بات کرتے ہیں، مجھے آپ کو بہت کچھ بتانا ہے۔ تیمور نے ان سے اجازت لی اور دونوں بھائی باہر نکل گئے۔ مسز امتیاز اپنے دونوں لمبے چوڑے جوان بیٹوں کو باہر جاتے دیکھ کر زیر لب ماشاء اللہ کہہ کر آرام سے بیٹھ گئی۔ تیمور سعد کے ساتھ ہوٹل پہنچ چکا تھا۔ بھائی اندر آرٹ اینڈ کرافٹ کی بھی بڑی اچھی ایگزیبیشن لگی ہوئی ہے، دیکھیں گے کیا؟ سعد نے اشتیاق سے پوچھا۔ تم چلو، میں گاڑی پارک کر کے ٹیبل پر تمہارا ویٹ کرتا ہوں، تم جلدی سے ایگزیبیشن دیکھ کر آ جاؤ۔ تیمور اس کا شوق دیکھ کر اسے اجازت دیتے ہوئے بولا۔ سعد اس کی اجازت پا کر تیزی سے گاڑی سے اترا اور اندر کی طرف بڑے بڑے قدم اٹھاتا چلا گیا۔ گاڑی کو پارکنگ میں لگا کر تیمور باہر نکلا۔ ابھی وہ چند قدم آگے بڑھا تھا کہ سامنے کا منظر دیکھ کر ٹھٹک گیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے جیسے شعلے نکلنے لگے تھے، غصے سے اس کی مٹھیاں بند ہو گئی تھی، جبڑے بھنج گئے تھے۔ وہ اپنے اشتعال پر قابو پاتا ہوا تیزی سے آگے بڑھا۔ ایمل اور میجر طارق دونوں چچا بھتیجی باتیں کرتے ہوئے آرام سے ڈرائیو انجوائے کرتے ہوئے پی سی تک پہنچ چکے تھے اور اب گاڑی پارک کر کے اندر کی طرف جا رہے تھے جب کسی نے میجر طارق کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ واٹ اے سرپرائز طارق میرے دوست، کتنے عرصے کے بعد ملاقات ہو رہی ہے۔ میجر طارق نے پلٹ کر دیکھا اور بڑے پرجوش انداز میں گلے ملے۔ مقصود یار تو ادھر، واقعی بڑے عرصے بعد ملاقات ہو رہی ہے، کیسا ہے تو؟ میجر طارق اپنے بچپن کے دوست کو دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، اس سے ملو، وہ میرا سب سے چھوٹا بھائی علی، یہ بھی فوج میں ہے، ابھی ٹریننگ لے رہا ہے، کل ہی کاکول سے آیا ہے، اور تمہیں پتہ ہے بابو بھی میرے ساتھ ہے۔ میجر طارق نے علی سے ہاتھ ملایا جو بڑی پرشوق نظروں سے ایمل کو دیکھ رہا تھا۔ بابو سے ملے بھی عرصہ ہو گیا، کدھر ہے بابو؟ انہوں نے پوچھا۔ بابو کی دونوں ٹانگیں اب کام نہیں کرتی، عمر بھی بہت ہو گئی ہے، میں بس ادھر ایگزیبیشن میں علی کو چھوڑنے آیا تھا، چلو آؤ تمہیں بابو سے ملاؤں، بہت خوش ہوں گے، انہوں نے طارق سے کہا۔ ایمل گڑیا تم اندر جاؤ اور ٹیبل پر میرا ویٹ کرو، میں ابھی آتا ہوں، انہوں نے ایمل کو ہدایت دی اور خود مقصود کے ساتھ باہر کی طرف بڑھ گئے۔ دونوں دوست ہنستے مسکراتے باتیں کرتے ہوئے باہر جا رہے تھے۔ ایمل نے ایک نظر اپنے چاچو کو دیکھا اور خود بھی اندر جانے کے لیے قدم بڑھائے ہی تھے کہ علی نے اس کا راستہ روک لیا۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔